हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद नागा। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम पास की, तो उसके साथ साथ बहुत सारी जो खबरें हैं वो नमूदार हुई। तो एक खबर जो थी वो बलूचिस्तान से भी इस तरह फ्लैश हुई कि बलूचिस्तान की एक बड़ी मुतहरिक पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जिनके सरबराह सरदार अख्तर मेंगल हैं, उनकी पार्टी के जो 2 सेनेटर हैं उन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ तब्दील की और उन्होंने हुकूमत के हक़ में वोट दिया। पहले तो इस तरह लग रहा था कि शायद ये लोग किसी दबाव में आकर, जिस तरह रिवायत होती है पाकिस्तान की, आकर या किसी लालच में आकर इन्होंने डिफेक्शन किया है और अपनी पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने हुकूमत के हक़ में वोट दिया है और उस आइनी तरमीम को सपोर्ट किया है। तो पहले जो बयानात आए सरदार अख्तर मेंगल के, जिससे ये इम्प्रेशन मिल रहा था कि हमारे सेनेटर्स जो हैं 2, उनको अगवा किया गया है, और इस तरह की ख़बरें भी आईं कि सेनेटर कासिम रूंझो और नसीमा एहसान साहिबा, जो दोनों बीएनपी की टिकट पर सेनेटर इलेक्ट हुए थे, उन लोगों को कहीं रखा गया है कस्टडी में और वोट के दिन उनको लाया गया वोट देने। सरदार अख्तर मेंगल खुद भी आए पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में उनको आने नहीं दिया गया। स्टाफ के जो अमले ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो बाद में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई हैं, तो उनसे इस तरह लगा है कि बीएनपी के जो सेनेटर हैं, खुसूसी तौर पर कासिम रूंझो साहब, उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल की क्रेडिबिलिटी को और पार्टी की क्रेडिबिलिटी को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है और डिच किया है, और उनकी जो मॉरल पोजीशन थी गुज़िश्ता दिनों वो बड़ी कमज़ोर हुई है। कासिम रूंझो कौन है, नसीमा शाह साहिबा वो कौन है, उनका क्या पस मंज़र है, बलूचिस्तान से वो कैसे सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने क्यों अपनी पार्टी के साथ इस तरह बेवफाई की, और सरदार अख्तर मेंगल और अपनी पार्टी की जो पोजीशन है, अपने इस्तीफ़ा देने के बाद सरदार अख्तर मेंगल ये समझा जा रहा था कि एक हाई मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उनकी पजीराई भी हुई, उनके पीछे सरकार आई, उनको मनाने की कोशिश की गई, वो दुबई चले गए और उन्होंने नहीं माना, और बाद में ये 26 अमेंडमेंट का जो एपिसोड हुआ तो उनमें उनके सेनेटर्स की जो बेवफाई थी, उन्होंने बड़ा उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया है उनकी क्रेडिबिलिटी। एक देहाती आप समझे शार्ट स्टोरी या कहावत कह लें, वो इस तरह है कि कोई बंदा पहलवान होता है, वो किसी गांव में एक मजमू में आता है जहां पहले से मुख्तलिफ पहलवान मुख्तलिफ किस्म की ज़ोर आजमाई कर रहे होते हैं, कुश्ती लड़ रहे होते हैं। तो वहाँ एक पहलवान अपने दोस्त के साथ आया था, तो वो मैदान में उतर के आया और उसने अपना बाजू निकाल कर कहा कि कोई है जो मेरा बाजू जो है मरोड़ेगा या मुझसे पंजा लड़ाएगा। तो वो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा पहलवान था, मस्कुलर बॉडी थी उनकी, तो कोई सामने नहीं आ रहा था। तो उसके दोस्त ने मैदान में आकर कहा कि मैं आपके साथ कुश्ती लड़ूंगा और मैं आपका बाजू मरोड़ूंगा। तो वो बंदा जो पहलवान था वो अपना सर नीचे करके मजमे से निकल गया और बड़ा मायूस होकर वहाँ से निकला। तो उसका दोस्त भी उसके पीछे आ गया। तो दोस्त ने उनसे पूछा कि तुमने इस तरह क्यों किया, वहाँ से क्यों निकल के आए, तुमने मुकाबला क्यों नहीं किया। तो उस पहलवान ने कहा कि ये सारी जो कुश्ती थी वो मैं तुम्हारे बलबूते पर लड़ रहा था, क्योंकि तुम मेरे दोस्त थे और तुमने मुझे जो मॉरल सपोर्ट की हुई थी या तुमने जो मेरी ढारस बंधवाई हुई थी, उसकी वजह से मेरे हौसले बुलंद थे और मैं किसी से भी टकरा सकता था। लेकिन जब तुम मैदान में उतरे और तुमने कहा कि मैं तुमसे कुश्ती लड़ूंगा, तो मेरी जो वो एतमाद और पोजीशन है बहुत बहुत ही कमज़ोर हो गई। तो सरदार अख्तर मेंगल के साथ भी कुछ इस तरह हुआ है कि वो अपनी इस्तीफ़ा देने के बाद और नया मौक़िफ़ जो उन्होंने अख्तियार किया था कि पार्लियामानी सियासत में अब उनके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, और उनके जो साबिक इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी, वो बलूचिस्तान के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, और मौजूदा जो निज़ाम है रियासत का या सियासत का वो डिलीवर नहीं कर रहा, और बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें उनका कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है, लिहाजा वो पार्लियामेंट से अलग होना चाहते हैं। हालांकि ये एक बड़ी खबर थी, सरकार के लिए भी बिग ब्लो था, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल जो हैं माजी में गवर्नमेंट के बड़े इत्तेहादी रहे हैं। उन्होंने बड़े मुश्किल औकात में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट किया है, और उनके पीपल्स पार्टी के साथ आसिफ जरदारी के साथ भी बड़े अच्छे फ्रेंडली वर्किंग रिलेशंस रहे हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक सोसाइटी सेमी फ्यूडल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, उसमें ईगोज़ भी होते हैं। तो हुकूमती पार्टी शायद इंतज़ार कर रही थी कि सरदार अख्तर मेंगल के
جو ہائی مارل گراؤنڈ پر بظاہر جو ان کی پوزیشن ہے اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا ہے، شاید ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس انتظار میں ہوگی کہ ان کو کوئی ڈچ کیا جائے یا ان کو کوئی اس طرح کا دیا جائے ٹف ٹائم۔ تو 26ویں آئینی ترمیم میں جب سردار اختر مینگل کے 2 اہم سینیٹرز اپنی پارٹی کی لائن کو چھوڑ کر وہاں گئے، تو یہ آئیڈل ٹائم تھا شاید حکومت کے لیے کہ ان کو یہ بتا سکیں کہ وہ ان کو منا بھی سکتے ہیں تو ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سردار اختر مینگل کو یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کے سینیٹر جو ہے وہ لائلٹیز تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ بلوچستان سے بہت ساری ایسی مثالیں ماضی میں ملی ہیں، لیکن ان دونوں سینیٹرز نے جب ووٹ پارٹی لائن کے اور سردار اختر مینگل کے خلاف دیا تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری پھر اس طرح بنی کہ سردار اختر مینگل آ گئے اور انہوں نے قاسم رونجو صاحب سے، اسپیشلی جو ان کے بڑے سینئر رہنما ہیں، آگے چل کر میں ان کا پروفائل بھی آپ کو بتاؤں گا، کہ انہوں نے جب ووٹ دیا تو سردار اختر مینگل نے دوسرے دن ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، جو بظاہر ایک نارمل سی پریس کانفرنس تھی، اور جس طرح کی خبریں آ رہی تھی قاسم رونجو صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ اور اپنے سابقہ لیڈر کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی، ان میں وہ وہی باتیں کی کہ ان کو زبردستی لے جایا گیا، وہ ڈائلسس پر تھے، بیمار تھے، ان کو رکھا گیا، ان کو مچھر کھاتے رہے، ان کا کسٹڈی میں علاج بھی کروایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ مہمان ہیں۔ تو بظاہر اس طرح کی صورتحال لگ رہی تھی، اور انہوں نے ایکسپلین کیا ساری چیزیں۔ سردار اختر مینگل نے بھی بات کی کہ کس طرح لائلٹیز جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں ضرورت کے وقت اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی شام پھر قاسم رونجو صاحب نے ایک ویڈیو بیان کے ذریعے کہا کہ جو یہ پریس کانفرنس تھی وہ پارٹی نے، یعنی سردار اختر مینگل اور جو باقی پارٹی کی سینئر قیادت تھی، انہوں نے زبردستی کروائی ہے اور ان کو لکھ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وہ لکھی ہوئی پریس کانفرنس نہیں پڑھ رہے تھے، زیادہ تر فی البدی پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی ایسے جینینلی لگ رہی تھی جیسے ان کے کوئی اندر کی آواز ہو۔ لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ان سے زبردستی کروایا گیا ہے۔ اور ان کی جو دوسری سینیٹر ہیں سید جو نسیمہ احسان شاہ صاحبہ، وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گی قیادت کے کہنے پر۔ اب یہ جو دونوں سینیٹر ہیں، ان کا اگر میں آپ کو پروفائل بتاؤں تو نسیمہ احسان شاہ صاحبہ جو ہیں وہ بنیادی طور پر BNP عوامی سے ان کا تعلق ہے، اور سید احسان شاہ صاحب جو بلوچستان کی سیاست میں BNP عوامی میں رہے ہیں، اور پرویز مشرف کے زمانے سے وہ ہائی پروفائل رہے ہیں، منسٹریز میں رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں بلوچستان کے، اور 2-3 مرتبہ منسٹر رہے ہیں، اور کافی ویل آف شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی یہ مسز تھی، جو الیکشن ہے ان سے صرف 15-20 دن پہلے انہوں نے نسیمہ احسان شاہ صاحبہ نے اپنی لائلٹیز بدلی تھی اور وہ BNP میں آ گئی، اور بعد میں ان کو یہ سیٹ بھی مل گئی جو مخصوص نشست ہوتی ہے سینٹ میں کسی پارٹیز کی، تو BNP نے ان کو الیکٹ کروایا۔ جہاں تک قاسم رونجو صاحب کا تعلق ہے تو قاسم رونجو صاحب BNP کے ساتھ بہت پرانے ہیں، نہ صرف BNP کے ساتھ بلکہ سردار عطا اللہ مینگل کے ساتھ، جس طرح انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، بڑے دیرینہ تعلقات ہیں۔ وہ بنیادی طور پر بیلا کے ہیں اور ایک مڈل کلاس کے جو ہیں وہ کاروباری شخصیت رہے ہیں۔ ان کا جو فیملی تعلق ہے وہ اکبر لاسی صاحب سے ہے، جو پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما رہے ہیں بلوچستان سے، اور 88 کی سرکار میں بھی وہ وفاقی وزیر رہے، اور بعد میں بھی وہ بے نظیر صاحبہ کے بڑے کلوز ساتھی سمجھے جاتے تھے، اور بلوچستان سے پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے اہم رہنما ہیں، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ اہم رہنماؤں میں شمار کیے جاتے تھے۔ تو رونجو صاحب جو ہیں ان کے بہنوئی ہیں، اکبر لاسی صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ان کی شادی رونجو صاحب سے کی ہوئی ہے، تو ان کا گہرا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 88 میں جب اکبر لاسی صاحب سمندر پار پاکستانیوں کی لیبر اور مین پاور کی جب منسٹری میں تھے، تو قاسم رونجو صاحب بہت ہی اس زمانے میں ایکٹیو تھے، اور اس منسٹری سے جڑے ہوئے جتنے کام کاج تھے، خاص طور پر اس وقت بے نظیر کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان سے یوتھ کو باہر بھیجا جائے، اوورسیز جو امپلائمنٹ اپرچونٹی ہیں ان کو ٹیپ کیا جائے، تو ایک بہت بڑا نمبر پہلی مرتبہ، کیونکہ ایک طویل مارشل لا کے بعد حکومت جو تھی اس وقت کی بے نظیر کی، وہ ایک اپرچونٹیز کی تلاش میں تھی اوورسیز، اور دنیا نے بھی کچھ اس طرح ڈیموکریسی آئی تھی تو دروازے کھول لیے تھے، تو کوریا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں فار ایسٹ کے یا یورپ کے، وہاں امپلائمنٹ کی بہت بڑی اپرچونٹیز تھی۔ تو
تو یہ منسٹری اکبر لاسی صاحب کے پاس تھی. تو اس امپلائمنٹ کے سلسلے میں جتنا نوجوانوں کو باہر بھیجنے کا کام تھا تو وہ کہا جاتا ہے, جو قریبی ذرائع ہیں قاسم رونجو صاحب کے یا ان کو جانتے ہیں, تو ان میں یہ بہت بڑے سرگرم تھے, کیونکہ یہ پہلے ہی کاروبار کے ذریعے وائلاف تھے. تو یہ کراچی سینٹرک تھے, اور وہاں سے جتنا لوگوں کو باہر بھیجا جاتا تھا اس منسٹری کے تھرو, وہ سارا کام یعنی بیچ میں جتنا کوئی مڈل مین کا رول ہے یا کمپنیز سے جو جتنی ڈیلز تھی وہ اس منسٹری کے بہاف پہ یہی کیا کرتے تھے. بعد میں آپ نے دیکھا کہ 88 کی جب گورنمنٹ گئی اور پی پی کے خلاف ایک احتساب کا جو سلسلہ شروع ہوا, اس میں اکبر لاسی صاحب جو ہے وہ جیل میں چلے گئے تھے انہی ایلیگیشنز میں. جو نواز شریف نے احتساب بیورو بنایا تھا اس کے تحت یہ جیل میں بھی رہے. اس وقت تک رونجو صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تھے اب لو پروفائل, اور بعد میں جب وہ ایمرج ہوئے پولیٹکس میں تو 93 کی الیکشن میں سردار اطالو مینگل کے جو چھوٹے بھائی تھے میر مہر اللہ مینگل صاحب, ان کو پیپلز پارٹی نے جو بیلا کی اس وقت کی کانسٹیٹیوئنسی بن رہی تھی وہاں سے ٹکٹ دیا تھا. تو اکبر لاسی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مینگل خاندان کے جو ان روڈز یا پیپلز پارٹی کے تھرو وہ ان کے بڑھیں, اور ان کا جو آبائی حلقہ ہے لس بیلا وہاں ان کے کوئی مداخلت ہو. تو انہوں نے سخت مخالفت کی, اور مہر اللہ مینگل صاحب کا جو ڈیسیشن تھا سیٹ کا وہ انہوں نے ایورٹ کرایا. اور یہ جو کوششیں تھی یہ قاسم رونجو صاحب کر رہے تھے, کیونکہ بعد میں جب اکبر لاسی صاحب واپس آئے تو ان کے رونجو صاحب سے بڑے اختلاف ڈیولپ ہو گئے تھے, اور شدید اختلاف تھے کہ ان کے جو اپنے خاندانی تعلقات تھے, بہت کلوز ریلیشن شپ تھے, وہ بھی خراب ہو گئے تھے. تو سیاسی طور پر بھی انہوں نے راہیں بدل لی تھی, اور قاسم رونجو صاحب چاہتے تھے کہ پیپلز پارٹی جو اکبر لاسی کے بجائے مینگل فیملی کو, مہر اللہ مینگل صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دے تاکہ ان کا جو پولیٹیکل اثر رسوخ ہے لاسی صاحب کا وہ کم ہو جائے. تو اس عمل سے ان کے اور بھی اختلافات شدید ہو گئے, اور رونجو صاحب اور اکبر لاسی کے جو ہیں راستے الگ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے 95 میں باضابطہ طور پر قاسم رونجو صاحب نے بی این پی جوائن کر لی, اور جتنا بی این پی کا سردار اختر اللہ مینگل کے اوپر یا سردار اختر مینگل کے اوپر جو ان کا ازائلم کا پیریڈ تھا, مشکل اور جلاوطنی کا پیریڈ تھا, اس میں انہوں نے پارٹی کو بڑا ہی سنبھالا دیا. نہ صرف فائنینشلی, کیونکہ یہ بڑے ڈیولپ ہو چکے تھے اس وقت تک, فائنینشلی بی این پی کو سپورٹ کیا, بلکہ عملی طور پر بھی یہ سارے کام جو ان کے بہاف پر پارٹی کے ہو سکتے تھے. تو اس طرح یہ پارٹی کے بہت ہی کلوزسٹ ایلائز اور سرکردہ لوگوں میں شمار ہونے لگے تھے. تو اس مرتبہ پارٹی نے شاید ان کو یہ ریوارڈ دیا کہ ان کو سینیٹر بنا دیا. قاسم رونجو صاحب ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں, وہ اس وقت ریئل اسٹیٹ اور بلڈنگ کنسٹرکشن اور روڈ کنسٹرکشن کے سیکٹر کے بہت ہی بڑے ٹھیکیدار ہیں. ان کے بیٹے جو اسد ہیں وہ اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں بڑے بڑے جو ادارے ہیں کنسٹرکشن کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہیں, تو ان کے بڑے مالی مفادات ہیں. تو مالی مفادات آپ کے پرانے جو تعلقات ہیں, سیاسی تعلقات ہیں, ان پر غالب آ جاتے ہیں, اور جب آپ کی اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کو کمزور کر دیتی ہیں. تو ان کا رشتہ 30 سال پرانا تھا. قاسم رونجو صاحب نے اس رشتے کا خیال نہیں کیا, لیکن اپنے بچوں کے جو کاروبار ہیں اور اپنے بچوں کا سیاسی مستقبل, کیونکہ ان کے ایک بیٹے جو بیرسٹر جہاں زیب ہیں انہوں نے بیلا سے اسمبلی میں کی کانٹیسٹ کے لیے, اور 5000 ووٹ انہوں نے بی این پی کی ٹکٹ پر لیے تھے. تو شاید ان کو یہ تعلقات نظر نہیں آئے جو دیرینہ تھے, اور ان کو لائلٹی اور بی این پی کے ساتھ جو ساتھ تھا وہ ان کے سامنے بڑا کمزور پڑ گیا, اور ان کے بچوں کے اور ان کے پہ جو مالی مفادات ہیں وہ ظاہر ہے حکومتوں اور ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ غالب آ گئے. تو گزشتہ کچھ سالوں سے بلوچستان میں کوئی اس طرح کی روایت ہے, ایون نظریاتی پارٹیز بھی سینٹ کی ٹکٹ دینے میں اس طرح کی کنسیڈریشن نہیں کرتے. حالانکہ بی این پی مینگل کے پاس بہت اچھے چوائسز موجود تھے, ان کے پرانے لوگ ہیں, جیسے ایڈوکیٹ ساجد ترین بڑے ڈائی ہارڈ بی این پی کے لوگ ہیں. پشتون ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں سے بی این پی میں ساجد ترین صاحب اور ولی کاکڑ صاحب جو بی این پی کے ساتھ بڑے ہی لائل رہے ہیں اور ورکر ٹائپ کے لوگ ہیں. اب ولی کاکڑ صاحب کو تو گورنرشپ دے کر عارضی طور پر بی این پی نے جیسے فیسیلیٹیٹ کر لیا, لیکن ایڈوکیٹ ساجد ترین کو گزشتہ سینٹ انتخابات میں پارٹی نے دوسری یا تیسری
چوائس پر رکھا تھا. تو اس طرح ان کے ساجد ترین صاحب سینیٹر نہیں وہاں سے جو الیکٹ ہو سکے تھے. تو پارٹی کے لیے ایک بیٹر چوائس تھا ساجد ترین، جو ایک نظریاتی بندہ ہے، پارٹی کے نائب صدر رہے ہیں اور مشکل وقتوں میں ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہیں. وہ صف اول کی بی این پی کی قیادت میں شمار ہوتے ہیں. اس طرح رؤوف مینگل ہیں، جیسے ماضی میں شہید حبیب جالب تھے. یہ لوگ ڈائی ہارڈ سمجھے جاتے ہیں. اگر پارٹی اپنے کسی کمیٹیڈ کارکن کو قاسم رونجو صاحب کی جگہ رکھتی تو آج جو سبکی پارٹی کو ہوئی ہے یا لیڈرشپ کو ہوئی ہے وہ شاید نہ ہوتی. لیکن یہ دونوں جو ڈیسیشن تھے انہوں نے بیک فائر کیا، اور دونوں سینیٹرز نے ایک ایسے عرصے میں اختر مینگل کے ساتھ ڈیفیکشن کیا اور ان کو ڈچ کیا جب وہ استعفیٰ دے کر ایک نیا ٹرن لے رہے تھے. تو پارٹی کے دو لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اس نقصان کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی ان سے جو اسکور سیٹل کرنے کے معاملے میں کچھ کمی نہیں کی. جلد ہی سینیٹ کے تھرو انہوں نے کیس داخل کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بی این پی کی جو سینئر قیادت ہے اختر حسین لانگو اور جو باقی لوگ ہیں آپ کو ہتھ کڑیوں میں نظر آئے. سردار اختر مینگل بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود دبئی چلے گئے ہیں. لیکن بڑا پارٹی کو نہ صرف ایک سبکی حاصل ہوئی ہے ان سینیٹرز کی ڈسلائلٹی سے، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تاریخی مشکل دور جو ہے وہ بھی برپا ہو گیا ہے. اب یہ سارا لمحہ فکر ہے ایسی پارٹیوں کے لیے جو کیلکولیشن نہیں کرتی اور بلوچستان کی اس دھارا میں بہہ جاتی ہیں جہاں پر سینیٹ کے انتخابات میں بڑی ایک گنگا بہتی ہے اور سارے لوگ ڈبکی لگانا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا گزشتہ انتخابات میں بلوچستان کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا ایک مہنگا ترین سینیٹر کی باتیں ہوئی تھی عبدالقادر صاحب کی، جو ابھی بھی سینیٹر ہیں، کہ انہوں نے کوئی 90+ کروڑ دے کر سینیٹ کا سیٹ مبینہ طور پر، ابھی وہ پروون نہیں ہے، وہ تو ریفیوٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی ساری خبریں بلوچستان سے جنریٹ ہوتی ہیں. اور اس طرح جو ایم پی ایز ہیں بلوچستان کے، ان کی میجارٹی ذہنی طور پر تیار رہتی ہے کہ وہ سینیٹ ہی اس طرح ہے کہ وہ اپنا خرچہ نکال سکتے ہیں. اب ایسے دور میں جب الیکشن ایک مہنگی ترین ایکٹیویٹی ہے اور دونوں طرف پیسے دینے پڑتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی اور اپنی رزلٹ بھی جو ہے فارم 45 یا 47 کے لیے لینے کے لیے، تو ایسی پارٹیز کے لیے یہ بڑا ایک مشکل ٹائم ہے اور آگے جا کر ان کو سیکھنا پڑے گا ان سے. تو اب یہ سینیٹ کے لیے خود ایک ہے اس طرح کا لمحہ کہ ہماری سینیٹ خود وہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کی کوئی نہ ایکیڈمک نہ ٹیکنوکریٹک یا پولیٹیکل کریڈیبلٹی ہے، بلکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے مالی مفادات ہیں اور سینیٹ کے کمیٹیوں میں آ کر پروفائل بنا کر وہ اپنے ان کاروبار کو مضبوط کرتے ہیں، اور سیاست اور باقی جو چیزیں ہیں لیجسلیشن وغیرہ ان کی ترجیح پر نہیں ہوتا. تو اس پرٹیکولر کیس نے نہ صرف بی این پی کے لیے ثابت کیا ہے بلکہ پوری پالیٹکس کے لیے کیا ہے کہ ہماری سینیٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اور ان کی لائلٹی جو ہے وہ ایٹ اسٹیک پر ہے اور دن بہ دن وہ خراب ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.